अस्सलाम वालेकुम। मंथली हॉरोस्कोप के साथ रज़ा अस्करी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे हम 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक शम्स का बुर्ज हमल में दौरानिया और बुर्ज हमल वालों पर ये महीना कैसा गुजरेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। शम्स 20 तारीख को आपके पहले घर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, बुर्ज हमल में शम्स का दाखिला आपके लिए बहुत अच्छे असरात लेके आएगा। आपकी इज़्ज़त, आबरू, आपके वक़ार में बेहतरी आने वाली है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये पूरा महीना 20 अप्रैल तक शम्स चूँकि आपके ज़ायचे के पहले घर में शर्फ़याब होगा और यहाँ पर इसके शर्फ़ की कैफ़ियत आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर असरात मुरत्तब करने वाली है। शम्स पहले घर में होगा, आपके 5वें घर का मालिक है। आल औलाद और बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। जबकि अगर मैं बात करूँगा दीगर सियारगान के हवाले से तो मुश्तरी बदस्तूर आपके ज़ायचे के 10वें घर में मौजूद है, जहां आपके काम, कारोबार, इज़्ज़त, वक़ार को और कैरियर को बेहतर करने में न सिर्फ मुआविन साबित हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आपको अपने कैरियर और अपने बिज़नेस और अपनी जॉब के हवाले से और अपने अफसरान बाला के हवाले से अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हैं तो भी उनमें आपको मुश्तरी की वजह से रिलीफ मिलेगा। जबकि बात करेंगे हम ज़ोहल की, ज़ोहल आपके 12वें घर में है। ज़ोहल की 12वें घर में मौजूदगी ऐसे तमाम अफराद, ऐसे तमाम एरीज़ अफराद जो बैरूने मुल्क मुकीम हैं, उनके लिए ये ज़ोहल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरत्तब नहीं कर रहा। और ऐसे तमाम एरीज़ अफराद जिनको किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारियां हैं या कोई सीवियर किस्म की डिज़ीज़ में हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे ज़ोहल 12वें घर में हॉस्पिटलाइज होने को ज़ाहिर करता है। अगर किसी किस्म का कोई मर्ज़ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने मामलात को लाजमी मद्देनज़र रखें, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। दीगर सियारगान के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जनाब मर्रीख की अगर हम बात करें तो मर्रीख मार्च और अप्रैल के दरमियान अगर बात करते हैं तो वो बुनियादी तौर पर इसकी जो गर्दिश है मरीख की, ये उन जो गर्दिश है मरीख की, ये 22 मार्च को आपके ज़ायचे के 11वें घर से निकलकर मरीख आपके ज़ायचे के 12वें घर में दाखिल हो जाएगा। आपका ज़ाती सितारा 12वें घर में होगा। आपको मुखालिफों, दुश्मनों, हासिदों और इन किस्म के मामलात से बचना होगा। यहाँ ऑलरेडी पहले ही ज़ोहल भी मौजूद है और ज़ोहल की अगर मौजूदगी के हवाले से हम बात करेंगे तो दोस्तों ये याद रख लीजिएगा कि ज़ोहल का और मरीख का किरान जब होगा यहाँ 12वें घर में तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, इसलिए कि ज़ोहल जो है बुनियादी तौर पर इस वक्त 12 या कुछ दर्जात पे गर्दिश कर रहा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं कि मरीख यहाँ पर कब तक पहुँचेगा, तो मरीख के हवाले से मैं आपको ये वजाहत करता चलूँ कि यहाँ मरीख की और ज़ोहल की जो गर्दी आपस में किरान होने वाला है वो तकरीबन 2 अप्रैल से लेकर के और 14-15 अप्रैल तक ये क्लोज़ कंजैक्ट जो 5 डिग्री का होगा, ये वक्त आपके लिए खासा मुश्किलात का भी हो सकता है, परेशानियों का भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। दीगर सियारगान के हवाले से अगर हम बात करते हैं, याद रख लीजिएगा ज़ोहरा आपके ज़ायचे में जब 20 मार्च से जब आगे बढ़ते चले जाएंगे
تو زہرہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں شرفیاب ہوگا، اور یہاں پر زہرہ کا اور زحل کا جو قران ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو 22 مارچ کو زہرہ کا اور زحل کا قران ہوگا۔ یہ آپ کے لیے قدر بہتر ہے۔ 12ویں گھر میں ہونے والا یہ قران آپ کی شخصیت، آپ کی عزت وقار اس کے حوالے سے بہتری لائے گا۔ ٹیکسز کے معاملات میں، حکومتی محصولات کے معاملات میں آپ کو کافی بہتر ماحول ملنے والا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایسے تمام افراد جو کسی بھی شخصیت سے پیار محبت کرتے ہیں، ان کا خفیہ پیار محبت یہاں پر ظاہر ہو سکتا ہے، افشا ہو سکتا ہے، یا کسی قسم کے راز افشا ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں آپ کو بہت زیادہ بہتر رہنا ہے۔ زہرہ آپ کے ذائچے میں دوسرے اور 7ویں گھر کا مالک ہو کے جب 12ویں گھر میں زحل کے ساتھ قران کرے گا تو یاد رکھ لیجیے گا زحل آپ کے 10ویں اور 11ویں گھروں کا مالک ہے، اور زہرہ آپ کے 7ویں اور دوسرے گھر کا مالک ہے۔ بیرون ملک تجارت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد ان تاریخوں میں مل سکتے ہیں۔ مرکری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا مرکری آپ کے ذائچے میں 20 مارچ سے لے کے اور 20 اپریل کے درمیان میں زیادہ تر جو اس کی گردش رہے گی وہ آپ کے پہلے برج میں رہے گی۔ عطارد کی جو گردش ہے وہ 11 مارچ سے لے کر کے اور تقریباً 11 مارچ سے لے کر کے اور اپریل کی کچھ تاریخوں تک، مارچ کی آخری تاریخوں تک یہاں پر پہلے گھر میں عطارد کی گردش رہے گی، اور اس کے بعد عطارد دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ عطارد کی دوسرے گھر میں جو موجودگی ہے وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ کو پہلے گھر میں اور دوسرے گھر میں فہم و فراست، عقل و دانش، سوچ سمجھ، سوجھ بوجھ کے حوالے سے عطارد آپ کی شخصیت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ آفس اور جاب میں کام کرنے والے لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مرکری آپ کے 6 گھر کا حاکم ہے اور تیسرے گھر کا حاکم ہے۔ یہاں تیسرے اور 6 گھر کا حاکم ہو کر جب پہلے گھر میں ہوتا ہے تو آپ کی آفس کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی سامنے آ سکتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے جاب کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ الجھنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دیگر سیارگان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اسپیشلی قمر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں 20 مارچ سے لے کر کے اور 27 مارچ تک پہلے ہفتے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قمر کی جو گردش ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ قمر کی گردش زیادہ تر جو 20 مارچ سے رہے گی اور 20 اپریل کی درمیان، تو یہاں پر قمر آپ کو برج اسد، برج سنبلہ اور برج میزان آپ کے 5ویں، 6 اور 7ویں گھروں میں گردش کرے گا۔ یہاں پر 5ویں، 6 اور 7ویں گھروں میں گردش کرتے ہوئے یاد رکھ لیجئے گا 26 تاریخ کو جو ہے وہ 25 مارچ کو یہاں قمر کا گرہن بھی لگے گا۔ 25 مارچ کو ہونے والا جو قمر کا گرہن ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں لگے گا۔ 25 مارچ کو آپ کے 4تھے گھر کا حاکم 7ویں گھر میں جا کر کے گرہن یافتہ ہونے سے آپ کو زمین، جائیداد، پراپرٹی، اہل خانہ کے ساتھ معاملات، خصوصاً زوجہ کے ساتھ یا شریک حیات کے ساتھ آپ کے معاملات میں خرابی آنا یا اچانک کسی قسم کا مسئلہ ہو جانا یا صحت کی خرابی ہونا یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو گرہن کی ویڈیوز ہم اگلے دنوں میں پوسٹ کریں گے، تو آپ گرہن کی ویڈیوز دیکھیے گا، اور گرہن کی ٹائمنگز اور ان کے درمیان میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کم از کم گرہن سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد، مینس 23 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک، ان 4 دنوں میں چونکہ قمر بنیادی طور پہ 7ویں گرہن کے گھر میں ہی ہوگا،
تو اس 4 دنوں کے اندر آپ نے کسی بھی قسم کے اپنے ریلیشن شپ میں کوئی خرابی آنے سے روکنے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ معاملات آگے چل کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بات کریں گے ستاروں کی دیگر نظرات کے حوالے سے، تو 20 اور 27 تاریخ کے درمیان میں کوئی ستارہ فی الحال اپنا گھر بدلی نہیں کرے گا، جبکہ یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں دیگر سیارگان کے حوالے سے، تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ستاروں کی جو نظرات بن رہی ہیں پہلے ہفتے کے اندر 20 مارچ سے 27 مارچ کے درمیان میں، تو وہ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ عطارد کی تثلیث بنے گی، اور یورنس جو ہے وہ قمر کے ساتھ بنیادی طور پر تربیع بنائے گا، عطارد کے ساتھ تثلیث بنائے گا، اور قمر 22 مارچ کو بنیادی طور پر مریخ کے ساتھ مقابلے کی کیفیت پہ ہوگا۔ جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں 23-24 کی، تو قمر کی جو مقابلے کی کیفیت ہے وہ زہرہ اور زحل کے درمیان ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کو الجھنیں آ سکتی ہیں اسپیشلی تعلقات کے حوالے سے، اور آپ کے جذباتی پن سے، چونکہ ایریز والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قدرے جذباتی ہوتے ہیں، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں منہ پر کہہ دیتے ہیں، اور یہی چیزیں ان کے لیے آگے چل کے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کے ظاہری اور خفیہ دشمنوں میں اضافے کا امکان اس ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے۔ 24-25 تاریخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں پر جو قمر کی کیفیات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ بری نظرات نہیں ہیں، جوپیٹر کے ساتھ یورنس کے ساتھ تثلیث بنا رہی ہیں، تو یہ معاملات خاصے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ بات کریں گے ہم 28 مارچ سے لے کر کے 3 اپریل کے درمیان میں۔ پہلے ہفتے کے درمیان میں نے آپ کو ایک بات وضاحت کر چکا ہوں پچھلے لفظوں میں کہ قمر گرہن میں ہوگا، گرہن کے دنوں میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا ہفتہ کیسا رہے گا؟ دوسرے ہفتے کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ تقریباً جو 28 مارچ سے لے کر کے اور اپریل تک کا دورانیہ ہے، اس درمیان میں جو کنڈیشن رہے گی قمر کی، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ قمر بنیادی طور پر یہاں کافی اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ قمر کی جو گردش رہنی ہے وہ زیادہ تر جو آپ کی گردش رہے گی وہ عقرب میں رہے گی۔ آپ کے مخالفوں کو، آپ کی مخالفتوں کو ختم کرنے میں معاون ہوگا۔ وراثت کے مسائل یہاں پر اجاگر ہو سکتے ہیں، اسپیشلی 28، 29 اور 30 مارچ کو قمر کے جو ایام ہوں گے عقرب کے اندر، 28 اور 29 مارچ کو جو 2 دن ہوں گے، یہ خاصے کمپلیکیشنز لا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے 30 اور 31 مارچ کے حوالے سے، تو 30-31 مارچ کو قمر کی گردش جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں ہوگی، اور 9ویں گھر میں رہتے ہوئے 30-31 مارچ کے درمیان کی جو کنڈیشن ہے ستاروں کی، اس میں بھی کوئی خاص زیادہ بہت بڑا مقابلہ یا تثلیث یا تربیع یا کوئی اس قسم کی نحس نظرات بنتی نظر نہیں آتی ہیں۔ دوسرا ہفتہ آپ کا قدرے سکون سے گزرے گا، بہتر طریقے سے گزرے گا۔ تاہم یاد رکھ لیجئے گا، چونکہ قمر ابھی گرہن سے نکلا ہے اور آگے شمس کو گرہن یافتہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، اور یہاں پر جو تیسرے ہفتے کے اندر شمس کا گرہن آپ کے پہلے گھر میں لگ رہا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آگے پوری بات سنیے گا، میں آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتا چلوں گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جناب 28 مارچ سے لے کر کے 5 اپریل تک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو 5 اپریل تک کی درمیان میں جو قمر کی گردش ہے وہ بنیادی طور پر 10ویں گھر، اور 10ویں گھر کے بعد 11ویں گھر اور 12ویں گھر تک رہے گی۔ 12ویں گھر برج حوت میں قمر داخل ہو جائے گا، اور برج حوت میں یہاں پر آلریڈی اگر میں بات کرتا ہوں تو مریخ بھی موجود ہوگا، زحل بھی موجود ہوگا۔ مریخ اور زحل کے ساتھ قمر کا قران ہوگا۔ یہ آپ کی والدین، آپ کے اہل خانہ کی صحت، سلامتی اور اس پر
خصوصی توجہ دینے کا وقت ہوگا. بچوں اور اپنے اہل خانہ پر بہت زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے، اور کسی قسم کا بھی کوئی بھی صحت کا مسئلہ ہو اس کے لیے فوری طور پر آپ کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. بات کرتے ہیں ہم جناب، آگے بڑھتے ہیں تیسرے ہفتے کی جانب، جو تقریباً 6 اپریل سے لے کر کے 13 اپریل تک کے درمیان کا ہے. 6 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر قمر آگے بڑھتا ہوا آپ کے پہلے گھر کے اندر عطارد سے قران کرے گا، پہلے گھر کے اندر شمس کے ساتھ قران کرے گا. یہاں نیو مون چارٹ بھی بنے گا. قمر جب پہلے گھر میں ہوتا ہے، عطارد اور شمس کے ساتھ قران کرتا ہے، تو یہ آپ کی سوچ اور آپ کے جذباتی پن کے اندر ایک بردباری اور ایک اچھی مثبت کیفیات کو سامنے لے کے آتا ہے. ان دنوں میں آپ کو اپنے رکے ہوئے کاموں میں کیوں، کس وجہ سے اور کس لیے جو ہے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو اگر آپ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس نتیجے بھی پہنچ جائیں گے کہ وہ رکاوٹوں کا سبب کیا ہے، اور رکاوٹیں کو دور کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کا لاہ عمل اختیار کرنا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں 5 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان میں یہاں پر ملیں گی. اسپیشلی مرکری بھی آپ کے پہلے گھر میں ہوگا اور شمس بھی آپ کے پہلے گھر میں ہوگا، جبکہ آپ کا اپنا ذاتی ستارہ جو ہے وہ بدستور 12ویں گھر میں مقیم رہے گا. قمر کی نظرات کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو قمر اگلے ہی دنوں میں شرف یافتہ ہوگا آپ کے دوسرے گھر میں تقریباً 8 سے لے کے 9 اور 10 تاریخ. یہ ہم تیسرے ہفتے کی بات کر رہے ہیں. تیسرے ہفتے کا آغاز شرف قمر سے ہوگا اور 8 اپریل سے لے کر کے آگے اگر ہم بات کریں گے 6 اپریل سے لے کے 13 اپریل تک تیسرے ہفتے کی بات کریں گے تو یہاں قمر کا شرف تو آپ کو مل رہا ہے، لیکن قمر کے شرف کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر سب سے بڑا جو ایشو آنے والا ہے وہ گرہن کا ایشو آنے والا ہے. 8 اپریل کو جہاں پر شمس آپ کے پہلے گھر میں عین شرف کے درجے پہ گرہن یافتہ ہوگا. شمس کا گرہن کے درجے پہ اس طریقے سے شمس کا شرف کے درجے پہ اس طریقے سے گرہن لگنا آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کرے گا، خصوصاً اپنے اولاد کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے. آپ کو بچوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کی ایجوکیشن پر، صحت پر آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت آئے گی، اور اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ مسائل اپنی اولاد کی جانب سے سامنے آ سکتے ہیں. بات آگے بڑھتے ہیں. شمس کے صدقات آپ نے ان دنوں میں لازمی کرنے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسپیشلی عزت وقار کے حوالے سے آپ کو خاصے پرابلمز درپیش آ سکتے ہیں. بات کرتے ہیں جناب ہم 10، 11، 12 اپریل کے درمیان کی. تو یہاں پر اگر ہم قمر کے دورانیے کو دیکھتے ہیں تو قمر بنیادی طور پر دوسرے اور تیسرے گھر کے اندر گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسرے گھر میں آپ کے مالی معاملات میں بہتری لاتا ہے، آپ کی تھنکنگ میں، آپ کے مزاج میں ایک خوشگوار پن آپ محسوس کریں گے، ایک خوشی محسوس کریں گے، ٹینشن ریلیز ہوگی، اور بالکل آپ ایک فریش اور چاق و چوبند شخص کے طور پر سامنے نظر آ سکتے ہیں یا نظر آ سکتی ہیں. اگر آپ خاتون ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا ایریز کے لیے دوسرے گھر میں جو شرف ہو رہا ہے قمر کا، یہ آپ کے لیے خاصا بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے، جبکہ قمر کا تیسرے گھر میں قران بھی، تیسرے گھر میں موجودگی بھی خاصی بہتر ہوگی. آخری ہفتے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو تقریباً 13 اپریل سے لے کے 20 اپریل کے درمیان کی بات ہوگی، تو یاد رکھ لیجئے گا 13 اپریل سے 20 اپریل کے درمیان میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ قمر کی جو گردش ہے وہ بنیادی طور پر سرطان، اسد اور سنبلہ میں ہوگی، آپ کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے گھر میں ہوگی. چوتھے گھر کا حاکم چوتھے گھر میں جب داخل ہوگا، گھر کی طرف آپ کا دھیان، آپ کی توجہ زیادہ جائے گی.
ان دنوں میں اگر آپ اپنے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی رینوویشن، مرمت یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، گھر میں خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کے لیے خاصے بہتر ثابت ہوں گے۔ اہل خانہ کے ساتھ کافی اچھا اور خوشگوار وقت آپ کا ان دنوں میں گزرے گا، جبکہ 15، 16 اور 17 تاریخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر 5ویں گھر کے اندر قمر کی موجودگی ہوگی۔ قمر کی موجودگی جب 5ویں گھر میں ہوتی ہے تو اولاد کی جانب، پیار محبت کی جانب، کریٹیوٹی کی جانب، انٹرٹینمنٹ کی جانب آپ کا رجحان زیادہ بڑھے گا۔ اسٹاک مارکیٹ پر اس مہینے میں کسی طور پر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، نہ اس ہفتے میں، نہ پہلے میں، اور پورے ماہ کے اندر آپ اسٹاک مارکیٹ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اسٹاک اور انعامی اسکیموں کے حوالے سے آپ کا ستارہ نہ صرف گرہن میں بھی جائے گا اور گرہن کے بعد بھی وہ نحس ہی رہے گا تا وقت کہ گرہن کے 1 ماہ گزر جائے۔ آخری 3 دنوں کی ہم بات کریں گے 18، 19 اور 20 کے حوالے سے، تو یہاں پر قمر کی موجودگی برج سنبلہ میں ہوگی۔ سنبلہ آپ کے 6ٹھے گھر میں، تو یاد رکھیں 6ٹھے گھر میں جب بھی قمر آتا ہے وہ کسی نہ کسی طور پر آپ کی صحت کو، مزاج کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کی والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی جو دیرینہ معاملات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ نے پراپرٹی کے لین دین اور جگہ کی تبدیلی یا کار، گاڑی یا موٹر بائک، کسی بھی قسم کے کام کی تبدیلی یا ان میں مرمت کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی کام کھول لیا تو یہ آپ کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ ملیں گے اگلے ماہ کہ آپ کا اگلا مہینہ کیسا گزرے گا۔ اگلے ماہ پھر ایریز کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ نجوم اسٹوڈیو کو، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر لیجئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔